अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर कुर्बानी की दुआ याद नहीं है तो क्या करें? अक्सर देखा जाता है कि लोग इस चक्कर में गांव के किसी मौलवी या ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जिनको दुआ पढ़ना आता है और उन्हीं से कुर्बानी करवाने के चक्कर में रहते हैं और इंतजार में एक अच्छा खासा वक्त बर्बाद कर लेते हैं और खुद सुन्नत से महरूम रहते हैं। जबकि सुन्नत तो यही है कि अपनी कुर्बानी खुद करें। याद रहे, कुर्बानी करते वक्त अगर आप सिर्फ बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ लेते हैं, कुर्बानी हो गई। और साथ में आप कह लें, या अल्लाह, यह जो हमने कुर्बानी दिया, यह हम कुर्बानी कर रहे हैं, ये हम सब की तरफ से है, हमारे तरफ से है, हमारे अहलवाया के तरफ से है, फलां के तरफ से है। इतना भी कह लेते हैं तो कुर्बानी हो जाती है। बहरहाल, तो इसी से मुतालिक मैं कुछ उलमाए कराम के दलाल एक जगह करने की कोशिश किया हूँ, जो कि शुरू में 2-4 मिनट मैं मुख्तसर क्लिप कट करके एक जगह किया हूँ ताकि हुज्जत कायम हो जाए। और अगर आप तफसील में जानना चाहें तो आप आगे भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप आगे तक मुकम्मल देखेंगे ताकि ये पूरा मसला क्लियर हो जाए। तो चलिए सुनते हैं कि बेहतर तो ये है कि आप अपनी कुर्बानी अपने हाथ से ख़ुद करें। तो कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़िबाह करना ये बेहतर है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी के जानवरों को अपने हाथ से ज़िबाह किया। ठीक है। अच्छा, ज़िबाह करने की दुआ याद ना हो, ज़बाह करने की, जानवर को ज़िबाह करने की जो दुआएं मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये दुआ याद ना हो तो फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितनी भी दुआएं मैंने आपको बताई हैं ये मसनून हैं। अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ सकते हो, कोई भी आपको दुआ याद नहीं है, तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो आप पढ़ ही लोगे ना। तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर फिर जानवर को ज़िबाह कर दो बस। ठीक है। और उर्दू में कह लो कि अल्लाह मैंने तेरे लिए इस जानवर को ज़िबाह किया। तो सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो हर शख्स पढ़ सकता है। ईद का दिन आ जाता है और होता क्या है कि हम लोग हाफिज़ साहब को, मौलाना साहब को कोई दुआ पढ़ ले उसको तलाश कर रहे फिर रहे होते हैं, और यही तलाश में हमें बाज़ दफ़ा दोपहर हो जाती है, वक्त निकल जाता है। हम ये समझ रहे होते हैं कि आगे पीछे की जो दुआएं हैं ये भी पढ़ना ज़रूरी है। तो अच्छे तरीके से समझें, इन्नी वजह तो जानवर को जब ज़िबाह करने के लिए लिटाते हैं उस वक्त तो जो दुआ पढ़ी जाती है वो, और बाद में ज़िबाह करने के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है वो, ये दुआएं मसनून हैं। अगर आपको याद नहीं है तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आप जानवर को ज़िबाह कर दें, आपकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। मैं एक मरतबा एक गाँव में कुर्बानी की दुआ या कुर्बानी की दुआ को लेकर भी बड़ा मसला है। आइए हदीसों से हम और आप सीख लेते हैं, और बड़ी आसानी है। कुर्बानी की 3-4 दुआएं हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह करके ज़बा कर दीजिए, बस बिस्मिल्लाह कीजिए और ज़बा कर दीजिए। कहाँ मिलेगा ये? सही बुखारी किताबुल हिदायन हदीस नंबर 985। सिर्फ बिस्मिल्लाह कीजिए और जानवर को ज़बा कर दीजिए। नंबर 2, दूसरी दुआ, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, सही मुस्लिम किताबुल अज़ाई हदीस नंबर 1966। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर और जानवर को ज़बा कर दीजिए। तीसरी दुआ, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फलां फलां फलां, उनका नाम ले लीजिए। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह तो कबूल कर ले, मिन से फलां 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 फलां, चाहे मर्द औरत जितने 7 आदमी शरीक हो सकते हैं एक जानवर में, उसकी तरफ से। तो इसका सही तरीका यह है कि आपने उस पर छुरी फेरते वक्त बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर या सिर्फ बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह का नाम लेना है, जो कुरान हकीम में 4 दफ़ा है कि वो जानवर हराम है जिसके ज़बह के वक्त अल्लाह का नाम ना ले। यानी जानवर ज़बह करते वक्त कौन सी दुआ पढ़ेंगे वो आज आपको बताना है। तो देखिए, इस सिलसिले में 5 तरह के अल्फाज और सेगे हदीस में मिलते हैं। यानी आप जानवर ज़बह करते हुए इन 5 सेगों में से किसी भी एक सेगे को पढ़ के जानवर ज़बह कर सकते हैं। ये 5 सेगे कौन से हैं, ये 5 अल्फाज कौन से हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहला सेगा है बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। यानी आप सिर्फ इतना कह के कुर्बानी का जानवर ज़बह कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। इसकी दलील सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1966। तो ये पहले अल्फाज हैं, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। सिर्फ इतना पढ़े, जानवर ज़बह करें, काफ़ी। क्या कुर्बानी करने वाले का नाम लेना ज़रूरी है? बाद औकात जो हिस्सा लेते हैं वो चिट्ठी उसको देते हैं, अब वो नाम भी कुछ का कुछ पढ़ता है। उसको पहले मैं पढ़ना आता तो मैं क्यों बनता कसाब, मैं इंजीनियर बनता। कुछ लोग होते हैं जिनको खुद ही पढ़ना नहीं आता है, बोलते भाई इतना पढ़ा लिखा मैं अगर होता तो मैं यहाँ क्यों आता, मैं तो प्लेन चलाता, प्लेन उड़ाता आसमान में। तो उसको भी पढ़ना नहीं आता है।
تو ٹھیک ہے، اگر نام لیں تو افضل ہے، اگر نہ لیں اس کو بتا دے بھائی یہ اس کی طرف سے ہے، وہ بولے اللہ جو یہ بول رہے ہیں میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں، اگر ایسا بھی کر لے تو بھی چلتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ ورنہ بولنے میں کچھ پہلے ارے ایسا نہیں ویسا، ارے احمد نہیں فلاں اگر بولنا شروع کریں، وہ بولے گا بھائی تمہاری قربانی تم ہی کرو۔ تو نام بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے یا پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے، تو اس میں اگر وہ دل میں نیت کر لے یہ اللہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ عثیمین کہتے ہیں ان ذکر انہا عن فلان فہو افضل، اگر آدمی زبان سے کہے کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے تو یہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے ایسا، لأن النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال هذا منك ولك عن محمد وآل محمد، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے اللہ یہ محمد کی طرف سے ہے اور آل محمد کی طرف سے ہے۔ وَإِن لَّمْ يَذْكُرْهُ كَفَتِ النِّيَّةُ وَلَكِنَّ الذِّكْرَ أَفْضَلُ، کہتے ہیں کہ اگر ذکر نہ بھی کرے زبان سے تو نیت کافی ہے، لیکن ذکر کیا ہے زبان سے کرنا افضل ہے۔ اس کو فتاوی نور علی الدرب میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 2 چتکوبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے، تو اس میں الفاظ ہیں کہ آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹایا، اپنے پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھے، اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس پہ پھیرتے ہوئے کہا بسم اللہ واللہ اکبر، اور مسلم میں الفاظ ہیں آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر اور ساتھ کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ اسے قبول کر لے محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی نا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، تو آپ نے اپنے امت کا بھی بیچ میں ذکر کیا۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پہ چھری پھیرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا نام لینا ہے، جو قرآن حکیم میں 4 دفعہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ لفظ ہے ذبح، ویسے ہم اردو میں ذبح بولتے ہیں، یہ ذبح نہیں ہے، ذبح ہے زبر کے ساتھ، ذبح کے وقت۔ پھر مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو اور جانور کو اس سے آرام پہنچاؤ تاکہ جلدی جلدی، اور اس کو جب آپ ذبح کریں گے تو ذبح کرتے ہوئے گردن ہی پوری الگ نہیں کر دینی، بلکہ آپ نے اسپائنل کارڈ تک جا کے اس کو آپ نے روک لینا ہے، یعنی شارگ آپ نے کاٹنی ہے، وہ آپ نے پورا رام مغز نہیں کاٹ دینا تاکہ اس کے دماغ اور جسم کا رشتہ برقرار ہے۔ پھر وہ زور سے جھٹکے مارتا ہے نا تو وہ اس کے جسم میں جتنا خون ہے نا جو بیکٹیریا کے لیے ایک سمجھ لیں سود مند ریزروائر ہے وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم جھٹکے گئے گوشت کو پریفریبل نہیں سمجھتے، ذبح والے گوشت کو ذبیحہ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، قربانی سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے قربانی کی دعا۔ یہ قربانی کی دعا کو لے کر بھی بڑا مسئلہ ہے، آئیے حدیثوں سے ہم اور آپ سیکھ لیتے ہیں، اور بڑی آسانی ہے۔ قربانی کی 3-4 دعائیں ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ کر کے ذبح کر دیجئے، بس بسم اللہ کیجئے اور ذبح کر دیجئے۔ کہاں ملے گا یہ؟ صحیح بخاری کتاب العیدین حدیث نمبر 985، صرف بسم اللہ کیجئے اور جانور کو ذبح کر دیجئے۔ نمبر 2، دوسری دعا، بسم اللہ واللہ اکبر، صحیح مسلم کتاب العزائے حدیث نمبر 1966، بسم اللہ واللہ اکبر اور جانور کو ذبح کر دیجئے۔ تیسری دعا، بسم اللہ اللہم تقبل من فلاں فلاں فلاں، ان کا نام لے لیجئے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، اللہ تو قبول کر لے، من سے فلاں 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 فلاں، چاہے مرد عورت جتنے 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں ایک جانور میں، اس کی طرف سے۔ تو یہ دعا ہے، صحیح مسلم کتاب العزائے حدیث نمبر 1967۔ ایک چوتھی دعا ہے، وہی دعا زیادہ فیمس ہے اور اسی کے لیے امام صاحب کو بلانا پڑتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہم اور آپ اور پالے ہوئے ہیں بھائی، جب آسانی ہے ہی تو پریشانی میں کیوں پڑھنا۔ چوتھی دعا لمبی دعا ہے، وہ سنن نبی داؤد کتاب الضحایا حدیث نمبر 2795، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہم منک ولک ان فلاں فلاں فلاں، ان کا نام لیجئے، بسم اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد ذبح کر دیجئے۔
اب اتنی لمبی دعا کے لیے امام صاحب کو بلا کے لانا پڑے گا, مولوی صاحب کو لانا پڑے گا. جانور کو ذبح جب کرنا ہے تو اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کے جانور یا کسی بھی جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں. نماز جب پڑھ کے آئیں تبھی قربانی کرنا ہے. پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے. بائیں پہلو پر جانور کو لٹائیں, لیفٹ میں جانور کو لٹا دیں, قبلہ کی طرف رخ کریں تو اور اچھا ہے. اپنا پاؤں اس کے گردن پہ رکھیں, بائیں ہاتھ اس کی گردن پر رکھیں, بائیں ہاتھ سے لیفٹ سے ان کی گردن کو پکڑیں اور دائیں ہاتھ سے ذبح کریں. تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, اور چھری تیز ہونی چاہیے, اور جانور کے سامنے جا کے چھری کو تیز نہیں کرنا ہے. یہ سب سے بچنا ضروری ہے. اور یہ دعائیں بتائی گئی ہے تو آسانی کے لیے, تو اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیے, خود قربانی کیجئے, جانور کو ذبح کیجئے. اب بہتر ہے مرد بھی کرے عورت بھی کرے, کوئی حرج کی بات نہیں. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. آج کا موضوع ہے قربانی کی دعا, یعنی جانور ذبح کرتے وقت کون سی دعا پڑھیں گے, وہ آج آپ کو بتانا ہے. تو دیکھیں اس سلسلے میں پانچ طرح کے الفاظ اور سیغے حدیث میں ملتے ہیں. یعنی آپ جانور ذبح کرتے ہوئے ان 5 سیغوں میں سے کسی بھی ایک سیغے کو پڑھ کے جانور ذبح کر سکتے ہیں. یہ 5 سیغے کون سے ہیں, یہ 5 الفاظ کون سے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا سیغہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر. یعنی آپ صرف اتنا کہہ کے قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں, بسم اللہ واللہ اکبر. اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1966. تو یہ پہلے الفاظ ہیں بسم اللہ واللہ اکبر, صرف اتنا پڑھے جانور ذبح کرے کافی. دوسرا سیغہ بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک, یعنی آگے یہ الفاظ بڑھا سکتے ہیں اللہم منک ولک, بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک, اتنا پڑھ کے آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں. اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث, حدیث نمبر 1966, اور مستخرج ابو عوانہ کی حدیث, حدیث نمبر 7798, سند اس کی صحیح ہے. تو یہ دوسرا سیغہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک. آگے بڑھتے ہیں تیسرا سیغہ, دعا کا تیسرا سیغہ, تیسرا طریقہ کہ اس طرح آپ پڑھیں بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل من, بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل من, اور اللہم تقبل من کے بعد اس شخص کا نام لیں جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے. اس کی دلیل ہے صحیح مسلم کی حدیث, حدیث نمبر 1967. آگے بڑھتے ہیں چوتھا سیغہ, یعنی چوتھا طریقہ دعا کا جسے پڑھ کے آپ جانور ذبح کریں گے, وہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل من, بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل من. اس کے دلیل صحیح مسلم کی حدیث دیکھیں 1966, اور ابو عوانہ کی حدیث دیکھیں 7798, اور اسی طرح مسلم کی حدیث دیکھیں حدیث نمبر 1967. پانچواں جو طریقہ ہے, پانچواں جو سیغہ ہے جس کو پڑھ کے آپ قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ اس طرح سے ایک قرآنی آیت ہے اس کو بھی پڑھیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل من. یہ جو لمبی سی دعا ہے اور عام طور سے لوگ اسی کو پڑھتے ہیں, تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مسند احمد جلد 3 صفحہ 375 پر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, اور اسی طرح سے اس کے کچھ الفاظ صحیح مسلم میں ہیں, حدیث نمبر 1967. تو یہ 5 سیغے ہیں, 5 طریقے ہیں. ان 5 میں سے کسی کو بھی پڑھ کے جانور ذبح کیا سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ جو 5 نمبر پہ جو لمبی سی دعا ہے, لمبا سا جو سیغہ ہے اسی کو پڑھنا ضروری ہے. آپ شارٹ میں مختصر میں صرف اللہ اکبر کہہ کے اور بسم اللہ کہہ کے جانور ذبح کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال یہ 5 طریقے, ان 5 طریقوں میں سے, ان 5 سیغوں میں سے کوئی بھی سیغہ پڑھ کے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. اسی لیے جو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ان کو دھیان سے سنیے گا, سمجھیے گا, تاکہ آپ کو قربانی کے دن جب آپ جانور ذبح کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں تو پھر آپ کو کسی طرح کی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ ہو کہ صاحب دعا پڑھنے والا لے کے آؤ, یہ کیسے کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے, ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. تو قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے خود کریں. تو قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ بہتر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. اسی لیے اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرنا یہ بہتر ہے. اگر آپ خود نہیں ذبح کر سکتے تو کم از کم جب قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہو تو وہاں آپ کھڑے ہو جائیں,
ٹھیک ہے. اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے، جیسے بعض لوگوں کا اتنا کمزور دل ہوتا ہے کہ وہاں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تو دل مضبوط کر لو بھائی، اتنا کمزور دل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر بہرحال جیسے آپ چاہیں ویسے کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے. اچھا، بعض خواتین قربانی کرواتی ہیں، کیونکہ قربانی تو سب کے اوپر واجب ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. قربانی تو مردوں کے اوپر بھی واجب ہے، عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہیں. تو عورتیں بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنی قربانیاں خود ذبح کیا کریں. ٹھیک ہے، اسی لیے عورتیں بھی اپنی قربانی اگر پردے کے لحاظ میں، پردے کے دائرے میں خود کر سکتی ہیں، ہے نا، کہ جیسے کہ باہر کا کوئی مرد نہیں ہے، سب گھر ہی کے مرد ہیں، اور کوئی خاتون یہ چاہ رہی ہے کہ وہ قربانی خود کرے تو وہ خود بھی کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے. یہ سمجھا جاتا ہے بعض علاقوں میں کہ اگر خاتون کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے تو اس خاتون کا وہاں کھڑے ہونا ضروری ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کریں تو قربانی کا جانور قبلے کی طرف رخ کر کے اس کو لٹا دیں، بائیں پہلو پر. ٹھیک ہے، الٹی سائڈ پہ آپ اس کو لٹا دیں تاکہ دائیں ہاتھ سے ذبح کرنے میں آپ کو آسانی ہو. اس کے بعد جانور کو آپ نے لٹا دیا قبلے کی طرف رخ کر کے، ٹھیک ہے، بائیں پہلو پر لٹا دیا. اب دعا پڑھنی ہے. کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ دعا پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے نا آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو تیز چھری سے ذبح کریں. چھری آپ کی موتھری نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ جانور کو جلدی سے ذبح کر دو، اس کا حکم دیا، اور اس سے منع فرمایا کہ جانور کو بار بار تکلیف دو، اسی لیے اچھے طریقے سے چھری تیز کر لی جائے. اور اسلام نے یہ بھی حکم دیا کہ جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے، بلکہ آپ جانور کے سامنے نہیں بلکہ کہیں اور جا کے اس کو تیز کر لو، اتنی تیز کر لو کہ ایک ہی بار میں اس کی وہ ذبح ہو جائے، اس کو کوئی زیادہ تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، اب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ کو ذبح کرنا ہے. ذبح جب ہو جائے جانور تو اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا پڑھنی ہے. اور اگر کوئی بڑا جانور ہے جیسے کہ بھینس ہے، پڈا ہے، ٹھیک ہے، بڑا جانور ہے جس میں 7 لوگ شریک ہیں، تو پھر دعا پڑھتے وقت اللہم تقبل من کے بعد ہمیں ان 7 لوگوں کا نام لینا ہے. من سفیان، من ابراہیم، من زید، من معاذ، من عمران، ایسے من کر کے 7 نام لیے جائیں گے. پھر اس کے بعد پوری دعا اللہم تقبل منی، ٹھیک ہے، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا پڑھ دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اگر اپنی قربانی آپ کر رہے ہیں تو منی کہیں گے، اور اگر آپ کسی دوسرے کے لیے یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہم تقبل من کے بعد پھر اس کا نام لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ذبح کرنے کی دعا یاد نہ ہو، ذبح کرنے کی، جانور کو ذبح کرنے کی جو دعائیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں یہ دعا یاد نہ ہو تو پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنی بھی دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ مسنون ہیں. اگر آپ پڑھ سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہوں، کوئی بھی آپ کو دعا یاد نہیں ہے، تو بسم اللہ اللہ اکبر تو آپ پڑھ ہی لوگے نا، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر جانور کو ذبح کر دو بس. ٹھیک ہے، اور اردو میں کہہ لو کہ اللہ میں نے تیرے لیے اس جانور کو ذبح کیا. تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر تو ہر شخص پڑھ سکتا ہے. عید کا دن آ جاتا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ حافظ صاحب کو، مولانا صاحب کو کوئی دعا پڑھ لے اس کو تلاش کر رہے پھر رہے ہوتے ہیں، اور یہی تلاش میں ہمیں بعض دفعہ دوپہر ہو جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے پیچھے کی جو دعائیں ہیں یہ بھی پڑھنا ضروری ہے. تو اچھے طریقے سے سمجھیں. انی وجہت، جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ، اور بعد میں ذبح کرنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ، یہ دعائیں مسنون ہیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ جانور کو ذبح کر دیں، آپ کی قربانی درست ہو جائے گی. میں ایک مرتبہ ایک گاؤں میں بقرعید پر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے گیا ہوا تھا، تو یہ نماز کے بعد جو ہے نا سارے گاؤں والے آ گئے کہ مفتی صاحب ابھی نہیں جانا آپ کو. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہ ابھی تو جانور ذبح ہونا ہے، قربانی ہونی ہے، تو دعا پڑھنی ہے آپ کو. میں نے کہا بھائی اگر ایسے ایک ایک کر کے یا میں سب کے یہاں دعا پڑھنے جاؤں گا تو مجھے 12-1 تو آپ ہی لوگوں کے یہاں بچ جائیں گے، پھر 1 آدھ گھنٹہ مجھے گھر جانے میں لگے گا. بولے نہیں جی دعا پڑھ کے جانی ورنہ ہماری قربانی ٹھیک نہیں ہوگی. میں نے ان کو سمجھایا کہ دعا آپ پڑھ سکتے ہو. بولے نہیں پڑھ سکتے، قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا اگر آپ میں کوئی پڑھنا جانتا ہے تو وہ سب کے یہاں پڑھ لے گا جا کے. بولے نہیں پڑھنا جانتا کوئی. تو پھر میں نے ان کو بتایا اچھا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لو گے؟ تو سب نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے کہا بس کافی ہے.
آپ جب قربانی کے جانور کو ذبح کرو تو بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرو، بس ہو جائے گی آپ کی قربانی۔ لیکن چونکہ ایک سالوں سے لوگوں کو علم نہیں ہے کسی چیز کا، تو وہ جلدی سے صحیح بات جب ان کو پتہ چلتی ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، یا ایکسیپٹ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے نا وہ گوارا نہیں کرتا، رہے نہیں میری ابھی قربانی ٹھیک نہیں ہوئی۔ اسی لیے اگر آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا آپ کے ہاں کوئی ان دعاؤں کو پڑھنے والا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ دعائیں پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے جانور کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ۔ اچھا، کچھ ضروری باتیں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا یہ تو ضروری ہے، مسٹ ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی، وہ جانور کا گوشت بھی کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ حرام کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے بڑا اس کا خیال رکھیں۔ ہاں اگر کوئی بھول گیا جان بوجھ کر، تو اس نے نہیں چھوڑا بسم اللہ یا اللہ اکبر جانور کو ذبح کرتے وقت پڑھنا، لیکن بھول گیا تو پھر قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا آ کے ہاتھ لگا دیتا ہے۔ اس بات کو بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ جتنے لوگ جانور کو ذبح کرتے وقت چھری پھیرنے میں ہاتھ لگائیں گے، سب کے لیے ضروری ہے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا۔ اگر 3 لوگ چھری چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 3 لوگ ذبح کر رہے ہیں، یا ایک ذبح کر رہا تھا بعد میں ایک اور آ گیا اس نے بھی ذبح کرنا شروع کر دیا، جتنے لوگ بھی چھری چلائیں گے سب کے لیے بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک نے بھی بسم اللہ یا اللہ اکبر جانور کو ذبح کرتے وقت نہیں پڑھا تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی، اس جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو قربانی کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔